नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको अंबिया के अलकाब के बारे में बताना है। अंबिया को अल्लाह ताला ने उनकी मुख्तलिफ खूबियों की वजह से लक़ब अता किए। हर नबी को अल्लाह ताला ने कलमा अता किया। कुछ को तो कलमा नया दिया जाता था और ज़्यादातर अंबिया को जो कलमा दिया जाता था, उनको जो लक़ब दिया जाता था, वो लक़ब कलमे के अंदर मौजूद होता था। जैसे आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है आदम सफ़ीउल्लाह, तो आपका कलमा था जो अल्लाह ताला ने आपको दिया था, वो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाहु आदम सफ़ीउल्लाह। कुछ अंबिया को उनके कलमे दिए गए और कुछ अंबिया को हुक्म दिया जाता था कि आपसे पहले जो नबी आया है उसी के कलमे को आगे फैलाना है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सफ़ीउल्लाह का लक़ब अता फरमाया था। सफ़ीउल्लाह का मतलब होता है जिसे अल्लाह ने चुन लिया। आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह ताला के पहले नबी थे और पहले इंसान थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको लक़ब दिया सफ़ीउल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के चुने हुए, जिनको अल्लाह ने चुन लिया। क्योंकि पूरी दुनिया अल्लाह के इल्म में थी और पूरी दुनिया में से किसी को भी अल्लाह ताला पहले नबी या पहले इंसान बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी हिकमतों के तहत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया, तमाम कायनात में से चुन लिया और चुन के उनको पहला नबी और पहला इंसान बनाया। इसलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह का लक़ब अता फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं, इनको अल्लाह ताला ने नबीउल्लाह का लक़ब अता फरमाया। नबीउल्लाह का मतलब है अल्लाह का नबी। जब कौम नबियों को झुटलाती थी तो अल्लाह ताला इस तरह के लक़ब अता फरमाते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो आपको नबी नहीं मानती थी और आपकी नबूवत का इकरार नहीं करती थी और कहती थी माज़अल्लाह आप नबी नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने इनका लक़ब ही नबीउल्लाह रख दिया कि इदरीस मेरे नबी हैं, यानी जिनके होने की अल्लाह खुद गवाही दे, तो फिर बंदे क्यों शक में पड़े। इसलिए इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबीउल्लाह का लक़ब अता फरमाया। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, उनका लक़ब है नजीयुल्लाह, यानी कि निजात देने वाले, अल्लाह के हुक्म से निजात देने वाले। नूह अलैहिस्सलाम की कौम आपकी बात नहीं मानती थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत ज़्यादा तबलीग की। कुरान पाक में इरशाद है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है, लेकिन फिर ईमान लेके आए चंद लोग। फिर अल्लाह के हुक्म से सैलाब आ गया और नूह अलैहिस्सलाम की सारी कौम बर्बाद हो गई। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले थे उनको कश्ती में बिठा दिया गया और नूह अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने नूह को और नूह के मानने वालों को निजात अता फरमाई, कुफर से भी, लोगों के जुल्मों से भी और सैलाब से भी। तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह कहा गया। अल्लाह ताला के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो थे, इनको अल्लाह ताला ने अमीरुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। अमीर किसी भी लश्कर का सिपा सलार जो होता है उसको अमीर कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कहा हूदुन अमीरुल्लाह, हूद तो अल्लाह के सिपा सलार हैं। जैसे दुनिया में अल्लाह ताला का नाम बुलंद करते रहे और कुफर के साथ जंग करते रहे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को अमीरुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को करीबुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। करीबुल्लाह जिसे अल्लाह ने करीब किया हो, यानी कि अल्लाह का बहुत करीबी, वो सालेह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा है। खलील कहते हैं दोस्त को, तो अल्लाह ताला कहते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम अल्लाह ताला के दोस्त हैं। तमाम अंबिया के साथ अल्लाह को प्यार था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह को अलग ही मोहब्बत थी। मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ लक़ब दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा कि ये अल्लाह का दोस्त हैं।
جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ذبیح اللہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے ذبح ہونے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہی اسماعیل علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا۔ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے اپنے حکم اور کرم سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا اور ایسے ہی قربانی کو قبول فرما لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور اس کے اوپر چھری چل گئی۔ لیکن کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ تک لے جایا گیا اور ان کے گلے پہ چھری چلائی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اس طرح اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہبۃ اللہ کہا ہے۔ ہبہ کا مطلب ہے تحفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے 90 سال، کچھ کہتے ہیں 100 سال تک ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے خلیل کے لیے تحفہ ہے۔ اسحاق علیہ السلام تحفہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو ہبۃ اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی کہ اللہ کا تحفہ، اللہ کا وہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آگے نبی ہیں حضرت لوط علیہ السلام، جن کو سریم اللہ کہا جاتا ہے۔ سریم عربی میں تلوار کو کہتے ہیں، تو لوط علیہ السلام کو جو لقب ہے سریم اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ تو جو کفر و شرک کے ساتھ لڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے والے تھے، اور بہت ساری مشکلات جنہوں نے برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سریم اللہ کا لقب عطا فرمایا، لوط علیہ السلام کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضیر اللہ کہا ہے۔ حضیر کا مطلب ہے شیر، حضیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہادری کی وجہ سے یا ان کے صبر و برداشت کی وجہ سے اللہ نے کہا یہ تو میرا حضیر ہے، یعنی کہ شیر ہے، تو ان کو حضیر اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب ہے جمیل اللہ۔ ویسے تو جمیل کا مطلب خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جمیل اصل میں کہا جاتا ہے اس خوبصورتی کو جو اندر سے بھی خوبصورت ہو، باہر سے بھی خوبصورت ہو، یعنی کہ ایسا شخص جو کہ ظاہری اور باطنی طور پر بہت حسین ہو، یعنی کہ جس کا دل بھی اتنا حسین ہے، نرم دل ہے، نیک ہے، اور اگر ظاہری صورت دیکھی جائے تو وہ بھی بہت حسین ہے، اسی کو جمیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبیر اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے، کیونکہ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور آپ نے بہت صبر کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صابر اور شاکر پایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبیر اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ نصیح کہتے ہیں نصیحت کرنے والے۔ ان کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بہت زیادہ چوریاں کرتی تھی، اس طرح کی بہت ساری خرابیاں شعیب علیہ السلام کی قوم میں موجود تھیں۔ شعیب علیہ السلام دن رات ان کو تبلیغ کرتے، ان کو نصیحتیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب و ناراضگی سے ڈراتے تھے، نیکی کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کی بہت زیادہ تبلیغ اور نصیحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم پیغمبر کو نصیح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ آگے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے والے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا تھا کہ آپ کوہ طور پر جا کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی موسیٰ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے۔ آگے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ کہا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں
جنہیں آدم علیہ السلام کے علاوہ خلیفۃ اللہ کہا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجا تھا، اور قرآن پاک میں بھی آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ کہا ہے، یعنی کہ اللہ کا نائب یا اللہ کا خلیفہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لقب اللہ تعالیٰ نے تاج اللہ عطا فرمایا۔ تاج، جیسے تاج جو سر پہ پہنا جاتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا تاج ہے، میرا سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ وہ نبی تھے جو ہواؤں، جنات اور خشکی، تری کی ہر چیز کے لیے نبی بن کر آئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع سلطنت عطا فرمائی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تاج اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ذوالکفل کو اللہ تعالیٰ نے ذکی اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ذکی کا مطلب ہے پاک کرنے والے، اللہ کے حکم سے پاک کرنے والے، یعنی کہ جیسے حضرت ذوالکفل جو ہیں وہ کفر اور شرک کو چھوڑنے کا حکم دیتے تھے اور توحید کی طرف بلاتے تھے، رسالت کی طرف بلاتے تھے، جو کہ انسان کے اندر پاکیزگیاں پیدا کرتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذکی اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ کی طرف سے جن کو حکمتیں دی گئی، بہت دانائی اور عقل عطا فرمائی گئی تھی حضرت الیاس کو، اس لیے ان کو حکمت اللہ کہا گیا ہے۔ یسوع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکیر اللہ کا لقب عطا فرمائے۔ ذکیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ حضرت یسوع بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس لیے ان کو ذکیر اللہ کہا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے صریح اللہ۔ صریح اللہ یعنی کہ اللہ کے حکم سے آسانیاں پیدا فرمانے والے، حضرت یونس علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا لقب ہے وارث اللہ، یعنی اللہ کا وارث۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ لقب، یہ خوبیاں عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا زکریا تو میرا وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومتیں ہیں، اس کی شہنشاہیاں ہیں، تو جس کا چاہے وہ جس کو چاہے جس مرضی چیز کا وارث بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا وارث اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لقب ہے خشی اللہ، اللہ کے حکم سے ڈرانے والے۔ یحییٰ علیہ السلام کیونکہ اپنی قوم کو اللہ کا ڈر سناتے تھے، دوزخ سے ڈراتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈراتے تھے، اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے بہت زیادہ، اس وجہ سے آپ کو خشی اللہ کا لقب دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے۔ روح اللہ یعنی کہ اللہ کے حکم سے آئی ہوئی روح، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ روح اللہ کہا ہے۔ عیسیٰ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا لقب حبیب اللہ ہے۔ حبیب کہتے ہیں گہرے دوست کو، جو بہت گہرا دوست ہے اس کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب حبیب اللہ ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئے، تو کچھ صحابہ بات کر رہے تھے۔ میرے نبی نے ان صحابہ کے پاس کھڑے ہو کے بات سنی، تو صحابہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ شان عطا فرمائی اور ان کو نجی اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی اور ان کو کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ایک اور صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت شان عطا فرمائی ہے، ان کو روح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں، تم سچ کہہ رہے ہو، واقعی نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اور باقی بھی انبیاء کے رتبے بہت بلند ہیں، لیکن فرمایا یہ ان سب سے بلند میرا رتبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب سے بڑھ کر لقب عطا فرمایا جو کہ حبیب اللہ ہے، اور حبیب اللہ بہت گہرے اور جگری یار کو کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے وہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں درود و سلام بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور لاکھوں درجات بلند فرمائے باقی تمام انبیاء کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔